Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself, Abdul Haq, Dini art teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Dini art online classes. My dear students, today I will continue our 6th chapter, Tahara, cleanliness. In previous lecture, I have been explained about importance of cleanliness and the obligatory acts of ghusl. Today, I will explain the method of ghusl and the wider meaning of cleanliness, tahara, and the manners of relieving. First, I will explain the method of ghusl. Since we take ghusl to cleanse ourselves, it is necessary that the place where we take ghusl be clean itself. Also, intention niya of getting cleansed through ghusl is necessary. Water to be used for ghusl should also be clean. If there is need to relieve, then do it first and wash the private parts, then say Bismillah in the name of Allah and wash hands 3 times. जब भी हम पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल करें तो उसका तरीका क्या होना चाहिए? बताया गया सबसे पहले तो वो जगह जहां हम गुस्ल कर रहे हैं वो जगह पाक होनी चाहिए। फिर जब हम गुस्ल का इरादा करें तो सबसे पहले गुस्ल की नियत करना जरूरी है। इसी तरह वो पानी जो गुस्ल के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो पानी पाक और साफ होना चाहिए, उसमें किसी तरह की कोई गंदगी ना हो। अगर गुस्ल से पहले ये जरूरत है कि आपको टॉयलेट की हाजत है तो उससे पहले फारिग हो ले। अगर कहीं गंदगी लगी है जिस्म पे तो उस गंदगी को साफ कर लें। फिर अपने हाथों को 3 बार धोएं और फिर बिस्मिल्लाह कहकर गुस्ल शुरू करें और गुस्ल से पहले वुजू कर लें। वुजू की नियत करते हुए वुजू कर लें। फिर पानी डालकर अपने बदन को रब करें ताकि बदन पर जो मैल कुचैल और गंदगी लगी हो वो साफ हो जाए। फिर सबसे पहले अपने सर पर पानी बहाएं। सर पर पानी बहाने के बाद अपने दाहिने कंधे पर 3 बार पानी डालें और फिर बाएं कंधे पर 3 बार पानी डालें और इस तरह से पानी बहाएं पूरे जिस्म पर कि जिस्म का कोई भी हिस्सा सूखा न रहे। और फिर आखिर में अपने पैर धुल लें ताकि अगर कोई छींटा वगैरह पड़ा हो तो वो साफ हो जाए। इस तरह से हमारा गुस्ल कंप्लीट होता है। अब ये तो गुस्ल का तरीका था और जिस्म की सफाई के लिए था, लेकिन ये क्लीनलीनेस या पाकी सफाई
صرف جسم کی صفائی سے ہی مکمل نہیں ہوتی، اس کے لیے اور بھی بہت ساری چیزوں کو ہمیں صاف رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ ایک بہت ہی وائڈر میننگ میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ کہا گیا جسٹ لائک دا باڈی اینڈ کلوتھس ہیئر آلسو نیڈس ٹو بی کیپٹ کلین اینڈ ویل گرومڈ، کہ جس طرح سے ہم اپنے جسم کو صاف رکھتے ہیں اسی طرح ہمیں اپنے کپڑوں کو بھی صاف رکھنا چاہیے، اپنے سر کے بالوں کی بھی صفائی کرنی ہے، اپنے ناخنوں کو بھی صاف رکھنا ہے، اسے کاٹنا ہے، کیونکہ اگر یہ ساری چیزیں صاف نہ رہیں تو صرف جسم صاف رہ کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے ایک صحابی کے یہاں تشریف لے گئے، وہاں ایک ایسے آدمی کو دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، الجھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، کیا اس آدمی کو کوئی کنگھا نہیں ملتا کہ جس سے یہ اپنے بالوں میں کنگھا کر لے، اپنے بالوں کو سیٹ کر لے؟ پھر اسی طرح ایک دوسرے آدمی کو دیکھا اللہ کے رسول نے جو گندے کپڑوں میں تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا اس آدمی کو کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس سے یہ اپنے کپڑوں کو صاف کر لیتا، دھل لیتا؟ اسی طرح اللہ کے رسول نے ناخنوں کو کاٹنے کا بھی حکم دیا، کیونکہ اس میں بھی میل کچیل جمع ہوتی رہتی ہے اور بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ جس طرح سے ہم اپنے جسم، کپڑے اور بالوں کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، ہم اپنے گھر، اپنی لوکیلٹی، اپنی اسٹریٹ، اپنی گلیاں، اپنے محلوں کی صفائی کا بھی خیال رکھیں، اور اس کا حکم بھی اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا، ڈو ناٹ لیو یور سیلف آن دا روڈ ویئر پیپل واک اینڈ انڈر دا ٹری ویئر پیپل سٹ اینڈ ریسٹ بیکاز اٹ ول بی کاز انکنوینئنس ٹو دیم اینڈ دے ول کرس یو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسی جگہوں پہ گندگی نہ پھیلاؤ جہاں لوگ چلتے پھرتے ہیں، یا ایسے درخت کے نیچے جہاں لوگ بیٹھتے ہیں کسی طرح کی کوئی گندگی نہ پھیلاؤ کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوگی اور وہ تم پر لعنت ملامت کریں گے، تمہیں برا بھلا کہیں گے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جس طرح ہمیں اپنا گھر صاف رکھنا ہے، اپنا جسم صاف رکھنا ہے، اپنے کپڑے صاف رکھنے ہیں، اسی طرح سے اپنا گلی محلہ اور اپنی لوکیلٹی کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے، اس کی بھی صفائی ضروری ہے، کیونکہ جب ہماری لوکیلٹی صاف رہے گی، ہمارا محلہ صاف رہے گا تو پھر بیماریاں نہیں پھیلیں گی اور لوگوں کو بھی چلنے پھرنے میں، آنے جانے میں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اسلام نے ہمیں ریلیونگ کے بھی کچھ آداب سکھائے ہیں۔ ریلیونگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ٹوائلٹ جاتے ہیں پیشاب اور پخانے کے لیے، تو اس وقت بھی ہمیں کچھ آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس بارے میں بھی ہمیں اسلام نے کچھ گائیڈ لائنس دی ہیں، کچھ مینرز بتائے ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ فرسٹ آف آل، as a mark of respect for the holy Kaaba, never sit either facing it or with the back towards it while relieving۔ خانہ کعبہ جو ہمارا قبلہ ہے، جس کی ہم عزت کرتے ہیں، جس طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، تو کہا گیا اس کی عزت میں ہمیں جب ہم ٹوائلٹ کے لیے جائیں تو نہ اس طرف رخ کر کے بیٹھنا چاہیے اور نہ اپنی پیٹھ اس طرف کرنی چاہیے، اس سے منع کیا گیا۔ اسی طرح سے sit on a higher place while urinating،
so that the body or the clothes are not splattered with urine. کہا گیا کہ جب ہم یورینیشن کے لیے پیشاب کرنے کے لیے بیٹھیں تو اونچی جگہ پہ بیٹھنا چاہیے تاکہ پیشاب کے چھینٹے اڑ کر ہمارے کپڑوں کو گندا نہ کر دے، ہمارے جسم پر اس کے چھینٹے نہ پڑے، کیونکہ اس بارے میں یہ کہا گیا کہ جو لوگ دنیا میں پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے ایسے لوگوں کے لیے قبر میں عذاب ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں ان چھینٹوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی طرح کہا گیا ڈو ناٹ یورینیٹ آن ہارڈ راکی لینڈ اور ان دا ہولز ان وچ اینیملز لیو. سب پتھریلی جگہ پر یا کسی ہول یا سوراخ کے اندر جس میں جانور رہتے ہوں وہاں پیشاب نہیں کرنا چاہیے. اور ایک چوتھی چیز جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے نیور اسپیک وائل ریلیونگ، کہ جب ہم ٹوائلٹ میں ہوں باتھ روم میں ہوں تو ہمیں کسی طرح کی کوئی بات چیت کسی سے نہیں کرنی چاہیے. ایک پانچواں جو اس کا ادب بتایا گیا کہ شیطان lives in unclean places and seek refuge with Allah and say this prayer before entering a toilet. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal-khaba'is. کہا گیا ایسی گندی جگہوں پر شیطان رہتے ہیں تو جب ہم ٹوائلٹ میں داخل ہوں تو اس سے پہلے ہمیں یہ دعا پڑھ لینی چاہیے جو دعا ابھی میں نے آپ کو سنائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اسی طرح جب ہم ٹوائلٹ میں داخل ہوں تو پہلے اپنا بایاں پیر لیفٹ فٹ اندر داخل کریں. اور ایک اور بات جو اس بارے میں ہمیں خیال رکھنا ہے کہ جب ہم ٹوائلٹ میں جائیں تو ہم کوئی ایسی چیز لے کر نہ جائیں جس پر اللہ کا نام لکھا ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگوٹھی تھی جس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹوائلٹ کے لیے جاتے تو اس انگوٹھی کو اتار کر رکھ دیتے ہیں. تو یہ اللہ کے نام کا ادب اور احترام ہے جو ہمیں ایسی گندی جگہوں پر نہیں لے جانا چاہیے. وہ چیزیں جو جس پر اللہ کا نام لکھا ہو. اور جب ہم ٹوائلٹ سے باہر آئیں تو پہلے اپنا داہنا پیر باہر نکالیں اور یہ دعا پڑھیں الحمدللہ الذی اذھب عنی العزا وعافانی غفرانک. یہ دعا پڑھتے ہوئے ہمیں ٹوائلٹ سے باہر آنا چاہیے. ان آداب کا خیال رکھیں، صفائی کا خیال رکھیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. تھینک یو ویری مچ.